मैं 14 साल की थी जब मेरी शादी मौलवी बंदे से हो गई। वैसे तो मुझे शादी का बेइंतहा शौक था, लेकिन सुहाग रात का पता नहीं था। बस शादीशुदा औरतों से सुन रखा था कि पहली रात तकलीफ होती है। मैं कमरे में बैठी अपने मौलवी शौहर के इंतज़ार में थी। जब कमरे का दरवाज़ा खुला तो सामने देखकर मेरी रही सही कसर भी ख़त्म हो गई, क्योंकि मेरी उम्र के लिहाज से मेरा शौहर मेरा बाप लगता था। ये रात मुझ पर बहुत बारी गुजरने वाली थी। मैं इतनी सी उम्र में कैसे सब बर्दाश्त कर सकती थी। हर जो भी था, अब मुझे सब सहना था। अपने मौलवी बंदे से मैं अंदाज़ा लगा सकती थी कि वह किस कदर ताकतवर होगा। अंधेरे की वजह से मैं देख तो ना पाई, लेकिन मुझे एहसास हुआ जैसे मेरा मौलवी शौहर मेरी गलत जगह। मैंने आंखें बंद करके अपना जिस्म ढीला छोड़ दिया था, लेकिन जैसे ही दर्द का एहसास हुआ तो आंखें खोलकर देखते ही मेरी जान निकल गई, क्योंकि मौलवी का 7 इंच। मेरा नाम ज़ैनब है। मैं अपने वालिदैन की इकलौती ही बेटी थी। मेरे बाप को बेटे की शदीद ख्वाहिश थी, लेकिन जब मैं उनके घर पैदा हुई तो उनकी बेटी की ख्वाहिश पूरी ना हो सकी, और उसके बाद मेरी वालदा की मेरी पैदाइश में पेचीदगियों की वजह से मेरी माँ को डॉक्टरों ने कह दिया था कि वह दोबारा माँ नहीं बन सकती। और मेरा बाप अक्सर मेरी माँ को इस बात का ताना देता कि तुम मुझे एक बेटा भी नहीं दे सकी। मेरा बाप मेरी माँ से कहता कि जब मैं घर में दाखिल हूँ तो मुझे तुम्हारी ये बेटी नज़र ना आए। इस तरह जब मेरा बाप काम से घर आता तो मेरी माँ मुझे फ़ौरन कमरे में ले जाती। जब मैंने बोलना शुरू किया तो मैंने अपनी माँ से इस बारे में सवाल किया कि मेरे बाप ने तो कभी मुझे मोहब्बत से नहीं बुलाया, और जब बाबा घर आते हैं तो आप मुझे कमरे में क्यों ले आती हैं। तो मेरी माँ आंखों में आंसू लाए हुए कहती कि मैं तुम्हें इन नफ़रत भरी निगाहों से बचाना चाहती हूँ। अगर तुम इन आंखों में नफ़रत देख लोगी तो तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। तब मैं इस बात का मतलब ना समझती थी, और ये बात मेरे सर के ऊपर से गुजर जाती थी। इस तरह वक्त गुजरता रहा और मेरी माँ ने मुझे मोहल्ले के स्कूल में दाखिल करवा दिया। इस तरह मेरी माँ ही मेरी छोटी मोटी ज़रूरियात का ख्याल रखती। ईद के कपड़े भी खुद ही बना कर देती। अब काफ़ी हद तक मैं अपने बाप के रवैये को समझना शुरू हो गई थी, क्योंकि जब मैं अपने बाप के सामने जाती तो मेरा बाप मुझे गालियाँ और झटकना शुरू कर देता, और मेरी माँ से ये तमाम बातें बर्दाश्त ना होती थी, इसलिए मैं अपनी माँ को तकलीफ़ नहीं दे सकती थी। इस तरह मैं खुद ही उनकी नज़रों से दूर होना शुरू हो गई। एक दिन मोहल्ले की एक औरत हमारे घर आई और मेरी माँ से कहने लगी, तुम्हें मुबारक हो, तुम्हारे शौहर ने दूसरी शादी कर ली है। मेरी माँ जो किचन में बर्तन धो रही थी, उनके हाथों से बर्तन ज़मीन पर गिर गए। उस औरत ने मेरी माँ को यह भी इतला दी कि तुम्हारा शौहर दूसरी बीवी को लेकर इसी मोहल्ले में 2 गलियां छोड़कर मकान किराए पर लेकर रह रहा है। मेरी माँ की आंखों से आंसू बह रहे थे, और मैं अपनी माँ का दर्द अपने दिल में महसूस कर सकती थी। इस तरह वह औरत कुछ देर बैठकर चली गई, लेकिन मेरी माँ ने ज़ुबान से एक लफ्ज़ भी ना निकाला। मैंने अपने छोटे छोटे हाथों से उनके आंसू साफ किए और उन्हें हौसला देने लगी कि आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं। मैं जल्द ही पढ़ लिख कर एक बड़ी डॉक्टर बनूंगी, और हम एक ऐसा घर बनाएंगे जहां हमको गालियां और झटकियां देने वाला कोई ना होगा। मेरी माँ ने जब ये बात सुनी तो उनके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। उन्होंने मुझे गले लगाया और कहने लगी, अल्लाह तुम्हारी ज़ुबान मुबारक करे, इंशाल्लाह ये वक्त तो ज़रूर आएगा। मैं दिल लगाकर मेहनत करने लगी। मेरी तमाम स्कूल की टीचर मेरी बहुत तारीफ़ करती थी। इस तरह वक्त गुजरता रहा और मोहल्ले वालों के ज़रिए हमें पता चला कि मेरे बाप के घर बेटा पैदा हुआ है। और उस दिन मेरा बाप घर में खुशी खुशी दाखिल हुआ और उनके हाथ में मिठाई का डब्बा था। वो मिठाई पकड़कर मेरी माँ के मुंह में डाल रहा था और कह रहा था, जो खुशी तुम मुझे नहीं दे सकी वो मेरी दूसरी बीवी ने मुझे दी है। मेरी माँ ने मेरे बाप से कहा कि जिस खुशी पर तुम इतना उछल रहे हो ना, ये ना हो कि तुम्हें इसी खुशी पर पछताना पड़े। मेरे बाप ने जब ये बात सुनी तो उन्होंने मेरी माँ को मारना शुरू कर दिया। पहले दिन मैंने अपनी माँ को अपने बाप के हाथों मार खाते हुए देखा, और मैं अपनी माँ को बचाने के लिए आगे बढ़ी तो मेरे बाप ने मुझे मारना शुरू कर दिया। जब वो मार मार कर थक गया तो हम दोनों माँ बेटी भागते हुए कमरे में चली गई और जाकर कमरे का दरवाज़ा बंद कर लिया, और मेरी माँ ने मुझे अपनी गोश में ले लिया। खूब रोने लगी। इस तरह मैंने अपनी माँ से कहा कि ये नहीं हो सकता कि हम अपनी नानी के पास चले जाएं। तो मेरी माँ ने कहा, बेटी अगर ऐसा हो सकता तो कब की तुम्हें यहाँ से लेकर चली गई होती। ऐसा कुछ भी मुमकिन नहीं। बस तुम दुआ करो अल्लाह ताला हमारे लिए कोई ऐसी राह निकाले। उस दिन मैंने अल्लाह से अपने हालात के बारे में दुआ मांगना शुरू कर दी। इस लड़ाई के बाद ये हुआ कि मेरी माँ ने मेरे बाप से बात करना ही छोड़ दी। जब मेरा बाप घर में आता तो मेरी माँ सिर्फ उसके आगे खाना रख देती। मेरी माँ मेरे बाप की हर ज़रूरत का ख्याल रखती थी।
لیکن ان سے بحث کرنا چھوڑ دیا تھا اور میں ابھی باپ کے سامنے نہیں جاتی تھی۔ اس طرح گھر میں لڑائی جھگڑے والی صورتحال اب دوبارہ سے پیدا نہ ہوئی۔ ایک دن میں اسکول سے واپس آئی تو دیکھا گھر کے صحن میں میرے ابا کے ساتھ ایک بوڑھا آدمی بیٹھا ہوا تھا، جس کی لمبی داڑھی بھی تھی اور سر پر ایک ٹوپی رکھی ہوئی تھی۔ دیکھنے میں وہ کو مولوی دکھائی دیتا تھا۔ میں نظر جھکا کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ کافی دیر ان سے باتوں کی آواز آتی رہی۔ کچھ دیر کے بعد میرا بوڑھا باپ آدمی کو گھر سے لے کر چلا گیا۔ اس کے بعد میرا باپ کچن میں میری ماں سے کچھ بات کر رہا تھا، لیکن آج میری ماں کی آواز آ رہی تھی۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ میری ماں میرے باپ کی کسی بات کو ماننے سے انکار کر رہی تھی۔ میرے دل میں یہ خوف تھا کہیں آج بھی میرا باپ میری ماں پہ ہاتھ نہ اٹھا دے۔ میں دروازے کی اوٹ کھڑی ان کی باتوں کو سننے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن مجھے کوئی بات سمجھ نہ آ رہی تھی۔ اس طرح میرا باپ بولتا ہوا گھر سے باہر چلا گیا۔ جب میری ماں کمرے میں آئی تو میں نے ان سے پوچھا کہ کیا بات ہے، تو میری ماں نے مجھ سے نظریں چراتے ہوئے کہا کوئی بات نہیں، تم اپنی پڑھائی پر توجہ دو۔ اس طرح دوبارہ بھی میں نے اپنی ماں سے نہ پوچھا۔ اس طرح کچھ دن گزر گئے اور میں نے اپنی ماں سے کہنا شروع کر دیا کہ میں نے مڈل اسی اسکول میں تعلیم حاصل کر لی ہے، اب میں میٹرک ہائی اسکول سے کروں گی۔ تو میری ماں میری بات سن کر خاموش ہو گئی۔ تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کو خوشی نہیں ہوئی کہ میں ہائی اسکول میں پڑھوں گی؟ تو میری ماں نے کہا میں صرف یہ دعا کرتی ہوں کہ جس چیز کی تم خواہش کرتی ہو وہ پوری ہو۔ میں اسکول جانے کے لیے بہت پرجوش تھی۔ مڈل تک میں نے تعلیم حاصل کر لی تھی، اب میٹرک کے لیے مجھے بڑے اسکول میں داخلہ لینا تھا، لیکن اس سے پہلے ہی میری بدقسمتی میرا انتظار کرتی تھی، جس سے میں بے خبر تھی۔ ہائی اسکول میں میرا پہلا دن تھا۔ اس دن میرا باپ گھر میں آیا اور میری ماں سے اونچی آواز میں بولنا شروع ہو گیا کہ تم نے کس کی اجازت سے لڑکی کو ہائی اسکول میں داخل کروایا ہے؟ تو میری ماں نے کہا تم نے آج تک کون سی بیٹی کی ضروریات کا خیال رکھا ہے جو آج اس کے بارے میں مجھ سے سوال کر رہے ہو؟ اب میں تمہاری بیٹی کے پر کاٹوں گا جو زیادہ اڑتی پھرتی ہے۔ میں جلدی اس کی شادی کا کوئی بندوبست کروں گا۔ یہ اپنی شادی کے بارے میں پہلے الفاظ تھے جو میں نے بھی اپنے کانوں سے سنے اور میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ میرا بہت دل ڈر رہا تھا۔ میرا باپ اتنی بات کر کے گھر سے نکل گیا۔ میری ماں جب میرے پاس آئی تو میں نے کہا ابا ایسی باتیں کیوں کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ تم پریشان نہ ہو، میں تمہارے ساتھ کچھ بھی نہیں ہونے دوں گی۔ میں ماں کی بات سے مطمئن ہو گئی، لیکن اگلے ہی دن میرے باپ نے میری ماں سے کہا کہ اس جمعے کو تمہاری بیٹی کی شادی ہے۔ تو میری ماں نے کہا تم اتنی چھوٹی بچی کو شادی کیسے کر سکتے ہو؟ ہرگز بھی نہیں تمہیں یہ کام کرنے دوں گی۔ تو میرے باپ نے کہا تم مجھے روک نہیں سکتی، میں اپنی بیٹی کے بارے میں فیصلہ کرنے کا پورا حق رکھتا ہوں۔ میری ماں نے پوچھا تم اپنی بیٹی کی شادی کیسے کرنا چاہتے ہو؟ لیکن میرے باپ نے اس بات کا کوئی جواب نہ دیا اور کہنے لگا جب دلہا برات لے کر آئے گا تو تم خود ہی اپنی آنکھوں سے دیکھ لینا۔ میرے باپ نے کوئی بھی بات کا صحیح جواب نہ دیا۔ میں کمرے میں بیٹھی سوچ رہی تھی۔ مجھے بچپن سے ہی دلہن کی طرح تیار ہونے کا بہت شوق تھا، لیکن جیسے جیسے میں بڑی ہوتی گئی گھر کے حالات اور باپ کے رویے سے یہ شوق بھی کہیں کھو چکا تھا۔ لیکن آج میرے کانوں میں خود کی شادی کی آواز پڑی تو ایک عجیب سی کشمکش میرے دل میں اٹھی کہ اتنی چھوٹی سی عمر میں دلہن بن کر کیسا لگے گا۔ اس رات ہم ماں بیٹی خوب روئے۔ میں نے اپنی ماں سے کہا میں یہاں سے کہیں بھاگ جاتے ہیں تاکہ میرا باپ ہمیں ڈھونڈ نہ سکے۔ تو میری ماں نے کہا میں اس گھر سے بھاگ کر اپنی عزت پر داغ نہیں لگانا چاہتی، تم اپنے باپ کا فیصلہ قبول کر لو۔ میں نے اپنی ماں کی بات سن کر خاموشی سے سر جھکا لیا۔ اس طرح میں نے اسکول جانا بھی چھوڑ دیا تھا۔ جب میری قسمت کا فیصلہ ہو چکا تھا تو اسکول جانے کا کیا فائدہ ہوگا؟ میری ماں نے جب میرے باپ سے کہا بیٹی کو رخصت کرنا چاہتے ہو تو اس کے جہیز کے لیے کچھ تو تیاری کرو۔ تو میرے باپ نے کہا میں تو اپنی جان چھڑوا رہا ہوں، میں نے کون سا اسے جہیز دینا ہے، اسے صرف 2 کپڑوں میں رخصت کروں گا۔ یہ بات سن کر میری ماں کے منہ پر ہاتھ رکھ لیا اور دوڑ کر کمرے میں بیٹھ گئی۔ میں سوچنے لگی یہ دنیا کا واحد باب ہوگا جو اپنی جان چھڑوانے کے لیے 11 سال کی بچی کی شادی کر رہا ہے۔ اسی طرح دن گزرتے رہے اور وہ دن بھی آ پہنچا جس دن مجھے اس گھر سے رخصت ہو کر چلے جانا تھا۔ میری ماں میرے لیے ایک سرخ رنگ کا جوڑا لے کر آئی اور بار بار مجھے اپنے سینے سے لگا رہی تھی، کہہ رہی تھی کہ بیٹی یہ جوڑا تم پہن لو۔ میں کس بت کی طرح ان کا حکم مانتے ہوئے کپڑے اٹھا کر واش روم چلی گئی۔ جب میں سرخ رنگ کے کپڑے پہن کر باہر آئی تو میری ماں نے میرے بالوں کی چٹیاں بنائی اور میرے سر پر دوپٹہ اوڑھ دیا۔ میرے چہرے پر میک اپ کا کوئی نام و نشان نہ تھا۔ میں بچپن سے ہی صاف رنگت کی تھی اور میرے نئے نقش بھی اچھے ہاتھ تھے، جو بھی پہلی نظر میں دیکھتا تعریف کیے بنا نہ رہتا۔ میری ماں نے جب میری طرف دیکھا تو کہنے لگی میری بیٹی اتنی خوبصورت ہے کہ اس کا شوہر اس کے ساتھ ایسا سلوک نہیں کرے گا
تم بے فکر رہو، اللہ تمہارے نصیب اچھے کرے۔ اس طرح میری ماں میرے ساتھ کچھ حوصلہ افزائی باتیں کرنے کے بعد کمرے سے چلی گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد میرے باپ کی آواز آنے لگی، اس کے ساتھ کچھ اور لوگوں کی بھی آوازیں آ رہی تھیں۔ کچھ دیر بعد مجھے میری ماں کمرے میں داخل ہوتی دکھائی دی تو بہت پریشان دکھائی دے رہی تھی۔ کہنے لگی، بیٹی تم یہاں سے بھاگ جاؤ۔ میں اپنی ماں کے الفاظ سنتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی اور کہنے لگی، آپ مجھے وہ کرنے کو کہہ رہی ہیں جسے آپ پہلے خود منع کر چکی تھی۔ تو میری ماں نے کہا، مجھے پہلے اندازہ نہیں تھا تمہارا باپ تمہارے ساتھ اتنا بڑا ظلم کر سکتا ہے، لیکن اب میں تمہارے ساتھ ظلم ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی، تم یہاں سے فوراً بھاگ جاؤ۔ میں نے ماں سے کہا کہ مجھے آپ کی بات کچھ سمجھ نہیں آ رہی، میں اکیلی کیسے جا سکتی ہوں؟ جب میں نے آپ سے کہا تھا ہم دونوں ہی اس گھر سے چلے جاتے ہیں تو آپ نے اس بات سے انکار کر دیا تھا۔ اب میں اکیلی کہاں جاؤں گی؟ اتنی دیر میں میرا باپ کمرے میں داخل ہوا اور میری ماں کو بالوں سے پکڑ کر کہنے لگا، اب تم اگر دونوں نے گھر سے قدم باہر نکالا تو میں یہیں زندہ گاڑ دوں گا۔ اس طرح انہوں نے فوراً نکاح خواہاں کو کمرے میں بلایا اور مجھے کہا میں نکاح خواہاں کو ہاں میں جواب دوں۔ اس طرح کچھ ہی دیر میں میرا نکاح ہو گیا، لیکن ابھی تک میں اس بات سے لا علم تھی کہ میری ماں مجھے گھر سے بھاگنے کے لیے کیوں کہہ رہی تھی۔ کچھ دیر بعد میرے باپ نے میری ماں سے کہا، اس کے اوپر چادر اوڑھ دو۔ میری ماں نے آنسو بہاتے ہوئے میرے سر پر چادر اوڑھ دی اور مجھے باہر صحن میں دولہے کے ساتھ لا کر بٹھا دیا، لیکن میں ابھی تک دولہے کی شکل نہ دیکھ سکی کیونکہ میرے اوپر اتنا بڑا گھونگھٹ نکالا گیا تھا۔ اس طرح کچھ ہی دیر میں مجھے رخصت کر دیا گیا۔ جاتے وقت میرے باپ نے میرے سر پر ہاتھ نہ رکھا، صرف میری ماں ہی مجھے گلے لگاتی روتی رہی۔ مجھے دولہے کے ساتھ ایک کار میں بٹھا دیا گیا۔ کچھ دیر تک کا سفر کرتی رہی۔ تقریباً 1 گھنٹے کے بعد کار رکی اور مجھے ایک آدمی کی آواز آئی کہ گھر سے باہر نکل آؤ۔ میں نے گھونگھٹ کو تھوڑا سا اوپر اٹھایا اور کار سے قدم باہر نکالے، اپنے گھر کا دروازہ کھول رکھا تھا۔ جیسے وہ آدمی گھر کے اندر داخل ہوا تو اس نے مجھے بھی داخل ہونے کے لیے کہا۔ اس طرح وہ میرے آگے آگے چلتا جا رہا تھا۔ وہ ایک کمرے کا دروازہ کھلا اور مجھے بھی اس کمرے میں داخل ہونے کے لیے کہا۔ اس نے مجھے بیڈ پر بیٹھنے کے لیے کہا۔ اس نے کہا کہ تم گھونگھٹ اٹھا سکتی ہو۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے ہچکچاتے ہوئے اپنا گھونگھٹ اٹھایا اور جب میں نے اپنی نظر اٹھا کر اس آدمی کی طرف دیکھا تو میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ وہ ایک 60 سال کا بوڑھا مولوی تھا جس سے میرے باپ نے میرا نکاح کر دیا۔ وہ مولوی اپنی داڑھی پر ہاتھ پھیرتے ہوئے میری طرف عجیب نظروں سے دیکھ رہا تھا اور مجھے کہہ رہا تھا کہ شادی مبارک ہو۔ میں نے اس کی بات کا کوئی جواب نہ دیا اور بیڈ سے اٹھتے ہی دیوار کے ساتھ لگ کر کھڑی ہو گئی۔ مجھے ابھی تک اس بات پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ کوئی باپ اپنی سگی اولاد کے ساتھ اس طرح کا ظلم کر سکتا ہے۔ میرے باپ نے میری شادی کا فیصلہ کرتے ہوئے اس بات پر غور نہ کیا کہ جس شخص سے وہ مجھے بیاہ رہا ہے وہ اس کی عمر سے بڑا شخص ہے۔ آہستہ آہستہ وہ شخص میرے قریب آنا شروع ہوا۔ میں نے اونچی آواز سے رونا شروع کر دیا اور کہا، میرے قریب نہ آنا۔ اس طرح مولوی ادھر ہی رک گیا۔ مجھے تم بھوکی دکھائی دے رہی ہو، لگتا ہے تم نے صبح سے کچھ نہیں کھایا، میں پہلے تمہارے کھانے کا انتظام کرتا ہوں۔ اس طرح وہ کہہ کر کمرے سے باہر چلا گیا۔ میں فوراً آگے بڑھتے ہوئے کمرے کے اندر سے کنڈی لگا دی تاکہ وہ شخص دوبارہ نہ آ سکے، اور میں گھبراتے ہوئے سوچنے لگی اب میں اس گھر سے کیسے نکلوں، لیکن کمرے میں کوئی ایسی کھڑکی نہ تھی جس سے میں گھر سے باہر نکل سکتی ہوں۔ اس طرح خاموشی سے میں زمین پر بیٹھی رہی۔ تقریباً 1 گھنٹے کے بعد کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی۔ اب میں سوچ رہی تھی کہ اگر دروازہ نہ کھولوں تو دروازہ توڑ کر اندر آ جائے گا۔ اب میں اس مولوی کی آواز آنا شروع ہو گئی۔ کہنے لگا، تمہاری ہمت کیسے ہوئی؟ تم نے کمرے کا دروازہ بند کیا، اگر تم نے دروازہ نہ کھولا تو میں دروازہ توڑ کر اندر آ جاؤں گا۔ میں نے گھبراتے ہوئے دروازہ کھولا تو میرا شوہر غصے سے میری طرف بڑھا، لیکن میں نے اپنا چہرہ دونوں ہاتھوں سے چھپا لیا۔ اس نے میرے چہرے پر تھپڑ مارنے کے لیے ہاتھ اٹھایا، لیکن اپنا ہاتھ روک لیا اور مجھے کہنے لگا، میں آج کے دن تم پر ہاتھ نہیں اٹھانا چاہتا۔ آج تمہاری غلطی کو میں درگزر کرتا ہوں، اس لیے چپ چاپ کھانا کھاؤ اور آرام کرو۔ مجھے بھی بھوک کا احساس ہوا تو میں نے چند نوالے کھائے اور کمرے میں رکھی ہوئی کرسی پر بیٹھ گئی۔ کچھ دیر کے بعد وہ مولوی میرا شوہر کمرے میں داخل ہوا اور اس کے ہاتھ میں ایک شاپر تھا، اس میں میرے کچھ کپڑے تھے۔ کہنے لگا، اپنا یہ لباس تبدیل کر لو اور آرام دہ کپڑے پہن لو۔ میں نے ہچکچاتے ہوئے اس کے ہاتھ سے شاپر پکڑ لیا، کیونکہ وہی ایک شاپر میری ماں نے انہیں پکڑایا تھا۔ اس طرح وہ کمرے سے باہر نکل گیا اور میں نے دروازہ بند کر کے اپنا لباس تبدیل کیا۔ اب میں بیٹھی سوچ رہی تھی کہ کہیں میرا شوہر دوبارہ کمرے میں نہ آ جائے، اس لیے دوبارہ کرسی پر بیٹھ گئی۔ وہ میرا شوہر کمرے میں آیا اور کہنے لگا، آج تم مجھے کافی تھکی ہوئی لگ رہی ہو، اس لیے آرام کرو، کل سے ہم اپنی شادی شدہ زندگی کا آغاز کریں گے۔ میں اس کی باتوں کا مطلب سمجھتے ہوئے اندر تک کانپ گئی تھی۔
میں سوچ رہی تھی میں اب سے اپنی جان کیسے بچاؤں۔ یہ کہنے کے بعد میرا شوہر کمرے سے باہر چلا گیا اور میں بیڈ کی طرف آتے ہوئے لیٹ گئی، لیکن ساری رات میں سو نہ سکی۔ دل میں ایک انجانا خوف بیٹھ چکا تھا، کہیں وہ میرے ساتھ کچھ ایسا نہ کر دے۔ اس طرح کروٹیں بدلتے ہوئے میں نے ساری رات گزار دی۔ فجر کے وقت میرے کانوں میں اذان کی آواز پڑی تو نماز کی نیت سے اٹھی تاکہ اللہ سے اپنے لیے دعا مانگ سکوں۔ اس طرح میں نے وضو کر کے نماز ادا کی اور روتے ہوئے اللہ سے دعا کی کہ مجھے اس مشکل سے نکال لے۔ فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد میں دوبارہ لیٹ گئی۔ ساری رات نیند نہ آئی، لیکن فجر کی نماز کے بعد مجھے نیند آ گئی۔ تقریباً 8 بجے مجھے میرے شوہر نے جگا دیا، کہنے لگا اٹھ کر میرا ناشتہ تیار کرو۔ میں ہچکچاتے ہوئے اٹھی اور سوچ رہی تھی کہ میں اس کے لیے ناشتہ کیسے تیار کروں، کیونکہ گھر میں نے چولہے پر کبھی بھی کچھ نہیں پکایا تھا۔ گھر کی صفائی اور برتن دھونے تک تو اپنی ماں کی مدد کروا دیتی تھی، لیکن کھانا بنانا ابھی تک مجھے نہیں آیا تھا۔ میں نے اپنا سر جھکا دیا اور آنکھوں میں آنسو لاتے ہوئے کہا مجھے کچھ بھی پکانا نہیں آتا۔ میرا شوہر غصے سے کہنے لگا تمہارا باپ تو کہہ رہا تھا میری بیٹی کو گھر کے سارے کام آتے ہیں۔ اس نے مجھ سے اتنا بڑا جھوٹ بولا، چلو جیسے تیسے کر کے ناشتہ تیار کرو۔ اس طرح میں نے مشکل سے اپنا ناشتہ تیار کیا اور اس کے بعد میرا شوہر گھر سے باہر چلا گیا، لیکن گھر کے باہر تالا لگانا نہ بھولا۔ اس طرح سارا دن میں گھر میں اکیلی بیٹھی رہی اور آنے والے وقت کا سوچ کر خوفزدہ ہو رہی تھی۔ شام کے وقت میرا شوہر مولوی گھر میں داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ میں ایک بوتل تھی۔ وہ کمرے میں آیا اور کہنے لگا یہ میں بازار سے کچھ کھانے لے کر آیا ہوں اور ان کو برتن میں نکالو۔ اس طرح میں نے وہ کھانا برتن میں نکالا اور کھانا کھانے کے بعد اس نے مجھے اپنے پاس بلایا اور کہا کہ بیٹھ جاؤ، لیکن اس کے پاس بیٹھتے ہوئے میں ہچکچا رہی تھی اور پانی کی بوتل کو میز کے اوپر رکھا۔ کہنے لگا اس بوتل میں آب زمزم کا پانی ہے، اس پانی کا فائدہ یہ ہوگا کہ ہمارے گھر جو بھی اولاد ہوگی وہ نیک ہوگی۔ جب میں نے اپنے شوہر کی بات سنی تو میرے ہاتھ پاؤں ایک دم سے ٹھنڈے پڑ گئے اور مجھے کل اس کی کہی ہوئی بات یاد آنے لگی۔ اس نے مجھے گلاس میں پانی ڈال کر دیا اور کہنے لگا اس کو پیو، لیکن میں پانی نہیں پینا چاہ رہی تھی۔ زبردستی اس نے مجھے پانی پلایا۔ ابھی پانی مجھے کچھ ہی دیر ہوئی تھی کہ میرا سر چکرانے لگا اور میری آنکھوں میں اندھیرا چھانے لگا۔ اس کے بعد مجھے کچھ نہ پتہ چلا، میں اپنے ہوش خواص سے بیگانہ ہو کر گر گئی۔ کچھ گھنٹوں بعد جب مجھے ہوش آیا تو میرے کانوں میں میرے شوہر کی آواز آ رہی تھی، لیکن اس کے علاوہ بھی کسی اور کی بھی آواز تھی۔ ایسا لگ رہا تھا کوئی اس گھر میں اور بھی موجود ہے، لیکن میں کوشش کرنے کے باوجود آنکھیں نہ کھول رہی تھی۔ آہستہ آہستہ میرے خواص قائم ہوتے تو میں نے مشکل سے اپنی آنکھیں کھولی اور چھت کی طرف دیکھا۔ پھر مجھے پچھلی تمام باتیں یاد آئیں، کیسے میرے شوہر نے مجھے آب زمزم کا پانی کہہ کر پلایا، لیکن اس پانی کے اندر بے ہوش ہونے والی دوا شامل تھی جس سے میں بے ہوش ہو گئی۔ یعنی میرا بوڑھا شوہر میرے ساتھ کچھ ایسا غلط کرنا چاہتا تھا۔ میں نے فوراً دائیں بائیں نظر دوڑائی، لیکن کمرے میں کوئی بھی موجود نہ تھا۔ میں نے ہمت کرتے ہوئے اٹھی اور دروازے کے پاس کھڑی ہو گئی تاکہ غور سے سن سکوں کہ کس کی آواز آ رہی ہے۔ تو میں نے اپنے شوہر کی آواز سنی۔ وہ کسی سے کہہ رہا تھا ابھی تو وہ بے ہوش ہے، جب تک اسے ہوش آتا ہے تم اپنا کام کرو، مجھے میری منہ مانگی رقم دو، اسے یہاں سے لے جاؤ۔ یہ بات سنتے ہی میری ٹانگیں کانپنا شروع ہو گئیں۔ اس کے بعد میرے شوہر کی آواز دوبارہ سے آئی۔ وہ دوسرے شخص سے بحث کر رہا تھا کہ یہ رقم تم نے مجھے کم دی ہے، میں نے ایک کامسن لڑکی کو تمہارے حوالے کیا ہے۔